बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। गुज़श्ता कई दिनों से, बल्कि हफ़्ता 10 दिन से मैं अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स देख रहा हूँ। अफ़गानिस्तान में जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले नौजवान हैं, उनका काम देख रहा हूँ। और मैं ये देख रहा हूँ कि तवातर के साथ अफ़गानिस्तान का मीडिया और अफ़गानिस्तान का सोशल मीडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ से भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नफ़रत का कारोबार करते हैं, माज़ी के किस्से कहानियाँ सुनाते हैं और फिर वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं। पाकिस्तान में बैठकर लोग अफ़गानों के ख़िलाफ़ भी बात करते हैं। ये जो दो तरफ़ा एक सिलसिला है सोशल मीडिया पर, ये बहुत नुकसानदेह है। मैंने देखा है कि मुसलसल ऐसे टॉक शोज़ हो रहे हैं अफ़गान मीडिया के ऊपर कि जहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात होती है। अब पूरा अफ़गानिस्तान या पूरी दुनिया में जितने भी अफ़गान रहते हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों में, मग़रबी ममालिक में ख़ासकर, उन सब की नज़रें इस वक्त अफ़गान महाजरीन के मामले के ऊपर हैं। पाकिस्तान ने एक फ़ैसला किया कि जितने भी गैर मुल्की जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं, उनको रज़ाकाराना तौर पर 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़कर अपने अपने मुल्कों में चले जाना चाहिए। इसमें 17 लाख गैर कानूनी अफ़गानों के बारे में कहा गया कि जी ये गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम हैं। जो शरह है इनकी वापसी की, ये तो बाद में पता चलेगा कि क्या ये आदाद व शुमार दुरुस्त भी हैं। एक सवाल ये पैदा हुआ है और इस सवाल का मुकम्मल जवाब तो हमें तब पता चलेगा जब आखिर में पता चलेगा, जब ये सारे यानी हुकूमत ऐलान कर देगी कि अब पाकिस्तान के अंदर कोई गैर कानूनी अफ़गान मुहाजिर नहीं रहा। तो उसके बाद पता चलेगा कि ये जो फ़िगर दिया जा रहा है 1.7 मिलियन का, यानी 17 लाख गैर कानूनी अफ़गान मुहाजिरीन का, क्या ये फ़िगर दुरुस्त है? क्या ये आदाद व शुमार दुरुस्त हैं या गलत हैं? क्योंकि जो शरह है इनकी वापसी की जो रफ़्तार है वो इंतहाई कम है। 2-2.5 लाख लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि अब तक ये चमन बॉर्डर और तोरखम बॉर्डर के ज़रिए और मुख्तलिफ़ दीगर जो सरहदी मकामात हैं उनके ज़रिए वापस जा चुके हैं। ये जो सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ नफ़रत का कारोबार करने वाले लोग और तरह तरह का बहाना ढूंढने वाले लोग जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करते हैं। अब आप देखें क्रिकेट का मैदान, खेल का कोई भी मैदान, वो तो खेल का मैदान होता है। अब इस बात में कौन सी आर है, कौन सी शर्म की बात है कि मैं ये कहूँ बतौर एक पाकिस्तानी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसने आलमी क्रिकेट के इन मुकाबलों में तवक्कुआत के बरक्स इंतहाई नाक़िस कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। तो इसमें क्या बुरी बात है? ये तो खेल है। इसमें कभी एक टीम अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करेगी, कभी एक टीम बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा करेगी। अब पाकिस्तान के मुकाबले में अगर अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम को देखा जाए तो फिर उसने तवक्कुआत के बरक्स इंतहाई अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। और इस चीज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो फिर खुले दिल के साथ अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम को मुबारकबाद देना बनता है। उनको मुबारकबाद देना चाहिए। ये खेल का मैदान है, ये जंग का मैदान नहीं है। और फिर अगर हम एक तरफ ये दावा करते हैं कि जी अफ़गानिस्तान भी मुसलमान मुल्क है, पाकिस्तान भी मुसलमान मुल्क है, और फिर अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को आप देखें, पाकिस्तान में वो पैदा हुए, पाकिस्तान में उन्होंने क्रिकेट खेलना सीखा और अब जाके वो अगर इस मकाम तक पहुँचे हैं कि वो एक बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया में वो चौथी, पाँचवीं या छठी पोजीशन के लिए खेल रहे हैं। और तो ये तो वो खिलाड़ी भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और पूरा अफ़गानिस्तान भी और अफ़गानिस्तान के लोग भी, चाहे वो अफ़गानिस्तान के अंदर हों चाहे पूरी दुनिया में कहीं भी रह रहे हों, वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस चीज़ को जंग मत बनाएं, इस चीज़ को लड़ाई की शक्ल ना दें। ये खेल है, खेल में कभी अच्छी कारकर्दगी होती है, कभी बुरी कारकर्दगी होती है। अब मैं अफ़गान टीवी चैनल्स पर बैठ के जो लोग हैं वहाँ पे वहाँ के सहाफ़ी भी, वहाँ के यूनिवर्सिटी के उस्ताद भी, वहाँ के जो अफ़गान हुकूमत के नुमाइंदे हैं वो भी, सब जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। यही सिलसिला पाकिस्तान के अंदर भी है। यहाँ पे हमारे दानिश्वर, हमारे सहाफ़ी, हमारे वो लोग जो इस चीज़ पे बात करते हैं तो वो माज़ी के किस्से कहानियाँ दोहराते हैं। जी माज़ी में ऐसा हुआ था और माज़ी की फ़लाँ हुकूमत ने ऐसा किया था और माज़ी की फ़लाँ हुकूमत ने
افغانوں کے ساتھ ایسا کیا تھا، اور ماضی کے فلاں جرنیل نے افغانستان کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ اچھا، افغانستان کی فلاں حکومت نے یا فلاں حکمران نے یا فلاں صدر نے جی پاکستان کے ساتھ ایسا کیا۔ اور بیچ میں دیکھیں، ہم بطور انسان اگر بات کریں تو پاکستان میں بھی انسان بستے ہیں اور افغانستان میں بھی انسان بستے ہیں۔ اب یہ جو افغان مہاجرین کا معاملہ ہے، کئی دنوں سے بلکہ کئی ہفتوں سے میں رپورٹ کر رہا ہوں، اس میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ کون پاکستانی ہے کون افغان ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ میں بطور انسان ان کو دیکھتا ہوں، میں بحیثیت انسان ان کو دیکھتا ہوں، یعنی میں بھی ایک انسان کی حیثیت سے اگر ان کو دیکھ رہا ہوں تو ان کو بطور انسان لے رہا ہوں۔ دیکھیں، ان میں افغان خواتین ہیں، افغان بوڑھے ہیں، معمر لوگ ہیں، بزرگ ہمارے جو بھائی ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں افغان۔ اچھا، خصوصاً آپ بچوں کی صورتحال دیکھیں، ان کے چہرے آپ دیکھیں، ان کی آنکھوں میں آپ خوف دیکھیں، ان کی آنکھوں سے جھلکتا ہوا آپ مستقبل کا خوف دیکھیں، مستقبل کا یہ خوف کہ وہ تو ایک دوسرے وطن جا رہے ہیں۔ یعنی بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ واپس نہیں جا رہے، یہ افغان نوجوان یا افغان لڑکے، افغان بچے جو ہیں، یہ اپنے وطن واپس نہیں جا رہے، یہ ایک نئے سرے سے ہجرت کر رہے ہیں۔ پہلی دفعہ وہ ہجرت کر رہے ہیں، پہلی دفعہ وہ سرحد پار کر رہے ہیں، پہلی دفعہ وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں منتقل ہو رہے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی ہم ہجرت کا لفظ استعمال یعنی ان کے لیے ہم واپسی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، بجائے یہ کہ ان کے لیے ہم ہجرت کا لفظ استعمال کریں۔ تو ان بچوں کے چہروں پر ایک عجیب قسم کا خوف ہے، ایک عجیب قسم کی غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ اچھا، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ وہاں پہ جتنے بھی افغان مہاجرین واپس جا رہے ہیں تو وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کا سلوک ہمارے ساتھ بہت اچھا رہا، 40-45 سال میں پاکستانیوں نے بہت شاندار طریقے سے مہمان نوازی کی۔ ان کو بالکل یہ حقیقت ہے کہ ان کو ان کچھ دنوں میں، کچھ ہفتوں میں وہ شکوے پیدا ہوئے ہیں، ان کے گلے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو مہلت اتنی نہیں ملی جتنی مہلت ان کو ملنی چاہیے تھی۔ اچانک ایک مہینے میں جی کہا گیا کہ جی آپ اپنا سارا سامان سمیٹ کر ملک سے باہر چلے جائیں۔ اسی حوالے سے چونکہ ایک ہم مذہبی رشتوں میں بھی بندھے ہوئے ہیں، تو وہاں پر بھی مذہبی طبقہ ہے، پاکستان کے اندر بھی مذہبی طبقہ ہے، اور دیکھیں کچھ سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کا بھی ایک موقف ہے افغان مہاجرین کے حوالے سے اور ان کی اس طرح فوری واپسی کے حوالے سے۔ ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا بھی ایک موقف ہے، اور وہ موقف بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ ایک میرے سامنے علماء و ائمہ مساجد ضلع بنو کے جو علماء کرام کی ایک تنظیم ہے، میرا خیال ہے باقاعدہ انہوں نے بنو کے علماء کرام نے ایک تنظیم کی شکل اختیار کر لی ہے۔ انہوں نے تمام جو خطباء ہیں، جو ائمہ حضرات ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو مساجد میں خطبہ دیتے ہیں، خطیب حضرات ہیں، ان کے نام ایک تحریری یہ پیغام جو ہے یہ جاری کیا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس میں ان کو کیا ہدایات دی گئی ہیں یا ان سے کیا مطالبہ کیا گیا ہے۔ محترمین و مکرمین وارثین انبیاء ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے اور اسلام، پاکستان اور امت مسلمہ بالخصوص مسلمانان فلسطین کے لیے دعاؤں اور انفرادی اور اجتماعی اعمال میں مصروف ہوں گے۔ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ افغانستان کے مہاجرین کو حکومت پاکستان اس وقت واپس اپنے ملک جانے پر زور دے رہی ہے۔ اس حوالے سے بحیثیت مسلمان چند باتیں قابل غور ہیں جن کا ہم علماء و خطباء اپنے بیانات میں عوام، اپنی حکومت اور افغان بھائیوں سے کچھ مطالبے کرتے ہیں۔ یہ کہ یہاں پر ہمارے ان افغان بھائیوں کی تجارتیں، کاروبار اور جائیدادیں ہیں جنہیں مجبوراً وہ اب فوری طور پر بیچ رہے ہیں، لہٰذا ہمارے ہم وطن بھائی اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ ان لوگوں کے کئی سالوں کی محنتیں ہیں، اس لیے ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے سامان کم قیمت پر مت خریدیں، بلکہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق ان کا مال لے کر انسان دوستی اور اپنے مسلمان ہونے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا ثبوت دیں۔ دوسرا مطالبہ، دوسری طرف ہم اپنی حکومت سے بھی ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اور آپ نے ان افغان بھائیوں کو کافی عرصے سے اپنے یہاں جگہ دی اور ان کو آباد کیا۔ اب جب ان کے واپس بھیجنے کا فیصلہ ہو ہی چکا ہے
تو ان کو آخری بار تھوڑی سی مہلت دے دیں تاکہ وہ اپنے کاروباروں کو سمیٹ کر اپنے اثاثوں اور کاروباری سامان کو مناسب قیمت پر بیچ سکیں۔ اور اگر مہلت نہیں دے سکتے تو کم از کم اتنا تو ضرور کر لیں کہ ان کو کوئی ویزا وغیرہ جاری کر لیں تاکہ وہ فی الوقت اپنے اہل و عیال کو وطن لے جائیں اور پھر واپس آ کر اپنا سامان تجارت وغیرہ بیچ لیں اور پھر واپس چلے جائیں۔ تیسرا مطالبہ، ہم علاقائی سطح پر اپنی پولیس فورس سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ افغانی ہمارے انسانی اور مسلمان بھائی ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ حسن سلوک اور بھائی چارے کا معاملہ فرمائیں اور انہیں بحسن رخصت فرما کر خوش اخلاقی کا مظاہرہ فرمائیں، خوش اخلاقی اور مروت کا مظاہرہ فرمائیں۔ چوتھا مطالبہ، اسی طرح ہم اپنے افغان بھائیوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اس میں کوئی قباحت نہیں کہ وہ اپنے وطن واپس جائیں، لہٰذا وہ بھی حکومت پاکستان اور عوام کے احسان مند ہوتے ہوئے پاکستان کے آئین اور قانون کا احترام کریں اور خوشی سے پاکستانیوں کے دلوں پر اپنی یادوں کے نقوش چھوڑ کر رخصت ہو جائیں۔ جملہ خطبہ سے گزارش ہے کہ بیان جمعہ میں اس مضمون کو بھی شامل فرما کر عوام، حکومت اور افغان بھائیوں سے درجہ بالا مطالبہ کریں۔ یعنی یہ ایک ہدایت نامہ ہے تحریری جو تمام علماء کرام کو بھیجا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کا اپنا ایک واٹس ایپ گروپ بھی ہے اور اس میں بھی تمام خطبہ اور وہ کنیکٹڈ ہیں، تو آنے والا جو جمعہ ہے تو اس میں یہ امکان ہے کہ یہ سارے مطالبات رکھے جائیں گے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خطبات جمعہ جو ہیں اس میں بنیادی اہم اور سب سے بڑا جو موضوع ہوگا وہ افغان مہاجرین کا ہوگا۔ افغان مہاجرین کا یہ جو مسئلہ ہے، ظاہر ہے کہ اب اس چیز سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو سامان ہے، ان کا جو کاروبار ہے، یہ اونے پونے داموں لوگ خرید رہے ہیں، یہ لوگ مجبور ہیں کہ یہ بیچیں، تو اس چیز سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ باہمی محبت اور بھائی چارے کی فضا ہونی چاہیے، ایک اچھی یادوں کے ساتھ افغان مہاجرین کو رخصت ہونا چاہیے۔ اگر انہوں نے رخصت ہونا ہے، حکومت پاکستان کا فیصلہ جو ہے وہ کوئی غیر قانونی فیصلہ نہیں ہے، پاکستان کے اپنے قوانین ہیں، افغانستان کے اپنے قوانین ہیں۔ میں اگر بغیر ویزے کے، بغیر سفری دستاویزات کے افغانستان نہیں جا سکتا، تو پاکستان کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر کوئی بھی غیر قانونی طور پر غیر ملکی یہاں پر نہیں رہ سکتا۔ جو رجسٹرڈ افغان مہاجرین ہیں ان کے حوالے سے ابھی کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں ہوا جس طریقے سے غیر قانونی جو غیر ملکی ہیں ان کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو میڈیا، سوشل میڈیا، یہاں پر انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، نفرتوں کے بیچ بونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات ایسے شاندار ہو جائیں، ایسے مثالی ہو جائیں، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ دونوں حکومتوں کا معاملہ ہے، دونوں حکومتی جو عہدیدار ہیں ان کا آپس میں سخت بیانات کا تبادلہ ہو رہا ہے، تو اس میں عوام جو ہیں ان کو سفر نہیں ہونا چاہیے، عوام کو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، نہ پاکستانی عوام کو اور نہ افغان عوام کو۔ دیکھیں 2-2.5 لاکھ لوگ اگر واپس چلے گئے ہیں تو پیچھے جو 30-35 لاکھ رہتے ہیں ابھی وہ پاکستان میں ہیں، تو ان کے لیے مسائل نہیں کھڑے کرنے چاہیے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ افغان میڈیا کے اوپر لوگ جو بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، یہ اور سوشل میڈیا پر جو پاکستان کے خلاف، پاکستانیوں کے خلاف بات ہو رہی ہے، یہ دراصل افغانوں کی خدمت نہیں ہے، اور یہ ان افغانوں کی تو بالکل بھی خدمت نہیں ہے جو ابھی پاکستان میں ہیں۔ یہ ان کے لیے کس قسم کے مسائل کھڑے کر سکتی ہیں، تو ذرا اپنے دماغ سے کام لیں اور بھائی چارے کو فروغ دیں، اور ہو سکتا ہے کہ جب مستقبل میں دونوں ملک آپس میں اتحاد کر لیں، آپس میں شاندار ان کے تجارتی روابط ہوں، تو پھر آپ کو یہ پرانی چیزیں جو ہیں یہ پھر شاید آپ کو پھر ڈیلیٹ کرنا پڑیں، کیونکہ یہی چیز جو ہے پھر اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں۔ نفرتوں کا خاتمہ کیجیے اور دونوں ملکوں کے جو عوام ہیں ان کو وہ جو ایک بھائی چارے کا رشتہ ہے اس میں بندے رہنے دیں، بیچ میں نفرتوں کی دیوار نہ کھڑی کریں۔ بہت شکریہ۔